अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद में थाना सदर पुलिस की दो बड़ी कार्रवाइयाँ। एक खातून जिसने अपने आशना से मिलकर अपने शौहर को कत्ल किया और ड्रामा रचाया कि वो शायद करंट लगने से तबई मौत मर चुका है, जबकि दूसरी जानिब हमसाए के घर में नकब ज़नी करके एक ऐसी वीडियो बनाने वाला जिसने बाद में खातून को नाजेबा वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। क्या बना इन दोनों केसेस का, मुल्ज़िमान का क्या स्टेटस है और ये हमारे मुआशरे का कौन सा तारीख पहलू है, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना सदर पुलिस की दो बड़ी कार्रवाइयाँ और आज टीम मुजरिम कौन दोनों कार्रवाइयाँ आपके सामने रखेगी। सबसे पहले उस जुल्म की बात करते हैं जिसमें एक खातून ने अपने आशना से मिलकर अपने खामद को कत्ल कर दिया और उस चालाक औरत ने इसे इब्तदाई तौर पर तबई मौत का रंग देने की कोशिश भी की। पुलिस ने इसमें क्या किरदार अदा किया, पुलिस को शक कैसे गुजरा, क्या किसी ने इन्फॉर्मेशन दी या फिर पुलिस ने अपने तौर पे इस केस को परसू किया, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर फैसलाबाद सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अली। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली भाई, हमारी मुजरिम कौन की गुज़श्ता लगातार स्टोरीज़ में थाना सदर टॉप ऑफ द लिस्ट है और अभी टीम मुजरिम कौन दोबारा आपके पास है। बताइएगा ये क्या केस था, कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर कैसे इस पे प्रोसीडिंग्स हुई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, हमें 27 और 28 मार्च की दरमियानी जो रात है वो एक इंसिडेंट इधर रूरमा होता है, गली नंबर 3 मोहल्ला नूरपुरा, और ये अभी रिपोर्ट नहीं हुआ। अभी इन्होंने 28 की सुबह को एक एम्बुलेंस आती है इधर, जिसमें मरने वाले की डेड बॉडी को रख के और इसके जो है वर्सा यानी इसकी बीवी और बच्चे चले जाते मूव कर जाते हैं चनियोट। वहाँ पे जो मोहल्लेदार हैं या किसी बंदे को जिसको शक पड़ता है वो रेस्क्यू 15 पे कॉल करता है। मकामी पुलिस चनियोट जो है वो इनसे राब्ते में आती है। तो जब वो सारा हौनो इनसे पूछती है कि ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ या कहाँ इन्होंने रहाइश रखी हुई थी, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया फैसलाबाद। तो हमने इसको टेकअप किया है, डेड बॉडी को शिफ्ट किया है मार्चरी सेंटर अलाइड हॉस्पिटल। तो जब वहाँ पे हमने इसका सरसरी मुलाजा किया है मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में, तो इसकी बॉडी पे कुछ ऐसे निशानात हमें मिले हैं जिसमें पता चला है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, यानी इसमें कोई और भी मामलात कार फरमाया है इसमें जो है। तो जब हमें शक पड़ा है तो हमने इसकी जो बीवी है उसको, प्राइम सस्पेक्ट थी हमारे पास, उसको हमने इंटरव्यू किया है, उसको इंटरोगेट किया है। तो उसने फिर सारी जो स्टोरी है वो ब्रेक कर दी है, वो डिस्क्लोज़ कर दिया है कि उसके शाहज़ पठान है 19-20 साल लड़का, जिसके साथ पुराने अरसा तकरीबन 1-1.5 साल से मुरासम थे। इसी वजह से ये चनियोट से शिफ्ट होकर फैसलाबाद आए थे। लेकिन यहाँ भी इनका जो मुलाकातों का, राब्तों का या आपस में जो कम्युनिकेशन है उसमें गैप ना पड़ा, बल्कि वो सिलसिला चलता रहा। वक्तन फ़वक्तन जब ये बंदा मरने वाला, चूँकि एक रिक्शा ड्राइवर है, जब ये रिज़्क रोज़ी की तलाश में घर से बाहर है, तो वो जो पठान है, वो जो आशना है, वो घर में है। और वकूए वाली रात भी ऐसा ही हुआ है कि वो सोया हुआ था, तो इसने उसको कॉल करके बुला लिया है और ये जो भी अपने इन्होंने मुँह काला करना है, जो भी उल्टे सीधे काम करने हैं, उसमें मशगूल हैं। मीनवाइल इसके घर वाले की आंख खुल गई है। अब या तो ये सारी स्टोरी डिस्क्लोज़ हो जाएगी या इन्होंने फौरी तौर पे यही समझा कि इसको किसी तरीके से काबू कर लें। उसको काबू करते हुए, उसको मारते हुए, पंखा भी गिरा है, जो है करंट भी उसकी बॉडी में पास हुआ है, और उन्होंने दुपट्टे के साथ, सराहने के साथ जो मिला है, इसका सांस बंद करके इसको जो है ना वो रोकने, मारने और कत्ल करने की कोशिश की है, जिसमें फिर ये कामयाब हो गए। अली भाई, आपने बताया कि आपने भी जो है आपकी टीम ने, आपने जाके मुलाजा किया डॉक्टर्स के हमरा, क्या तशद्दुद के निशानात थे ये? जैसे आपने अभी ये बताया कि इसने रेजिस्ट किया होगा, ज़ाहिर सी बात है, इंसानी जान है, हम जानवर को भी जब ज़िबा करते हैं तो वो भी रेजिस्ट करता है बाकायदा, ये तो जीता जागता है इंसान था। क्या इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है? उसमें क्या इसको कोई ट्रंकुलाइज़र दिया गया था सुलाने के लिए, कोई नशावर अद्वियात दी गई थी, या ये वैसे ही सोया हुआ था और इसकी नींद का फ़ायदा उठा के ये दोनों मुँह काला कर रहे थे? सरेदस्त से इस तरह के जो मामलात हैं उसमें ये जो आपने बात की ट्रंकुलाइज़र की, तो ये इससे यानी इस बात की कोई बईद नहीं है कि हो सकता है, लेकिन चूँकि ये कबल अज़ वक़्त है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती ये वेरीफाई नहीं होता।
تو جیسی وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی اس میں پتہ چل جائے گا کہ کوئی نشہ آور چیزیں، ادویات یا اس طرح کی کوئی آئٹم کا استعمال ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ جو مقتول ہے اس کا تعلق چنیوٹ سے آپ بتا رہے ہیں کہ تھا، اگر علی بھائی یہ اس کو تدفین اس کی ہو جاتی تو ظاہر ہے قتل چھپتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نشان چھوڑتا ہے، یہ آپ کو، آپ کی ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اللہ نے وسیلہ بنانا تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو ایک فوتگی تھی یہ قتل ثابت ہوئی اور جو قاتل ہیں وہ پکڑے گئے۔ اگر یہ کچھ ڈیلے ہو جاتا، تدفین ہو جاتی، اب کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہ مشکل ہو جاتا کافی سارا، اور یہ ابھی جو یہ قاتل ثابت ہوئے ہیں یہ شاید کچھ عرصہ تک جو ہے یہ سکون سے زندگی گزار لیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ اللہ پاک کا کوئی نظام ہے، سسٹم ہے۔ اللہ پاک نے کیونکہ ساری دنیا کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے پی ایس کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ضلع کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ یعنی ایک طریقہ کار یہی ہے کہ اگر یہ دب جاتا تو ظاہری بات ہے کہ جو ابھی ابتدائی نشانات یا ابتدائی انجریز ہیں وہ تو ود دا پیسج آف ٹائم جب ڈی کمپوزیشن کا عمل شروع ہونا تھا وہ چلی جانی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی کوئی میڈیکلی اور ڈی این اے رپورٹس میں بندے کے جسم پہ، باڈی پہ اور ایسے جسم کے اندر سبسٹانسز نکل آتے ہیں پوسٹ مارٹم کے بعد بھی، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نیچرل ڈیتھ ہے یا اس طرح کا کوئی مرڈر ہوا ہے۔ ان لوگوں نے جو ہے یہ جو عورت تھی اس نے جو ظاہر ہے اس کے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی ایمبولینس والا پروسیس تھا، باڈی شفٹ کرنے والا تھا، ظاہر ہے محلے داروں کو کنونس کرنے کے لیے کوئی سٹوری، کور سٹوری بنائی ہوگی۔ کیا اس نے بتایا کہ طبعی موت مرا ہے یا کرنٹ لگنے سے، یا کیا اس نے ابتدائی طور پہ جو سٹوری ہے وہ کیا بنائی تھی؟ جو ادھر اس نے محلہ نور پورہ یا فیصل آباد پی ایس کے ایریے میں جو بنائی ہے اس میں یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی ہے۔ اس نے وہ گھر، اس کے پنکھا پڑا ہوا ہے جس کا اوپر جو کور ہوتا ہے وہ اترا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم سارے سوئے ہوئے ہیں، پنکھا چلتا چلتا بند ہو گیا، اور میرا گھر والا اٹھ کے اس نے جب یہ پنکھے کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے تو مین وائل اس کو کرنٹ لگا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جب بندے کے جسم میں کرنٹ پاس ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات بندے کو چیخنے چلانے کا موقع بھی نہیں دیتا، اور کہتی جب میں صبح اٹھی ہوں تو میں نے دیکھا ہے وہ بالکل نہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ اور لیکن ظاہر ہے وہ جب آپ نے ان چیزوں کو اوپن کیا، انٹروگیٹ کیا صرف اور صرف موٹیو مرڈر کا یہی تھا کہ پکڑے گئے منہ گالا کرتے ہوئے، ایک ایکسٹرا میریٹل افیئر تھا، ایک آشنا سے مل کر جو ہے وہ شوہر سے بے وفائی کر رہی تھی خاتون، یا کہ ان کا پلان بھی تھا کوئی ایسا کہ اس سے پکی جان چھڑوا لی جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ویل پلانڈ تھا یا موقع پہ اس کی آنکھ کھل گئی اور ان کو کچھ اور سوجی نہیں بات اور انہیں انسانی جان لی؟ اچھا، انہوں نے اس طرح کی کوئی تیاری تو آلریڈی کی ہوئی تھی، کیونکہ جس وہ چارپائی پہ لیٹا ہے تو اس کے نیچے انہوں نے دوپٹہ اس انداز سے رکھا ہوا تھا کہ اگر اس کو فوری طور پہ باندھنا پڑے تو اس دوپٹے کو کراس نہ کرنا پڑے، ورنہ صرف اس کے کونے جو پکڑیں اور اس کو باندھ دیں اور وہ قابو میں آ جائے، اور یہ جو بھی اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ علی بھائی، ہمارے معاشرے کا یہ ڈارکر سائیڈ ہے، بہت تاریک پہلو ہے، اس طرح کے واقعات آئے روز ہوتے جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ہماری جہالت ہے، ہم قناعت پسند نہیں ہیں، یا ہم اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہیں؟ ظاہر ہے اس وردی کے اندر جو رانا محمد علی ہے وہ بھی ایک انسان ہے، یہاں مجرم کون کا اینکر بھی ایک انسان، ہم بینگ ہیومن، کیا ہم کہیں گے کہ ہماری سوسائٹی کو ہوتا کیا جا رہا ہے؟ لوگ جو ہیں وہ سیولائزڈ ہوتے جا رہے ہیں لیکن اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ میجر فیکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ نہیں، اس میں یہی عدم توجہ اور عدم برداشت، شعور کی کمی ہے۔ اگر یہی معاملے اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے تھے ان فیوچر، یا اس کو مطلب جو اس کا بندہ ہے اس کی عمر تقریباً کوئی 35 سے 40 سال کے قریب ہے، اور یہ جو آشنا ہے اس کی عمر تقریباً 19 سے 20 سال ہے، اگر وہ اس کے ساتھ نہیں چل رہی تھی یا ان فیوچر چلنا چاہتی، اس کو بیٹھ کے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اپنے جو ہے سسرالوں کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے تھی، تاکہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے یہ اگر بیٹھ کے یہ معاملہ کرتے تو یہ کتنی دیر چلا لیتے۔ اس کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے، آخر بوڑھا تو ہر بندے نے ہونا ہی ہے نا۔ آپ کا اس فیملی کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہوگا، کب سے شادی شدہ تھے یہ، اور کیا ان کے کوئی بچے ہیں؟ ہاں جی، ان کے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں اور صاحب اولاد ہیں۔ بندہ کہتا ہے نا کہ یار اس کو جو ہے نا وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، یا اس کو فلاں کو پرابلم ہے جس وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے، بس مستی کہہ سکتے ہیں آپ کہ بس اس کو مستی لڑی ہے، اور دماغ کی خماری کہہ سکتے ہیں ہم۔ کیا کہیں گے، بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ہم، آپ، یہ سوسائٹی، ہمارے ناظرین کیسے بچ سکتے ہیں، اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں اس طرح کے انسیڈنٹس کو؟ کیا
گھر پہ زیادہ توجہ دی جائے, رشتوں میں زیادہ ٹائم دیا جائے, تو ایسے واقعات میں آپ سمجھتے ہیں کہ کمی لائی جا سکتی؟ جی بالکل, یہ معاملہ تو ایسے ہیں کہ اس میں ہم جب اپنے آپ کو اللہ پاک کی پناہ میں دینا ہے نا, تو سارے معاملہ ٹھیک ہو جانے ہیں. جب 5 وقت ہم نے خود جو ہے نماز پڑھ کے وضو کر کے دعا مانگنے کہ یا اللہ ہم تیرے ہی سپرد دے سارے معاملات, تو انشاءاللہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونا, سارے معاملات تفاہم و تفہیم سے ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام, سب انسپکٹر رانا محمد علی SHO تھانہ صدر فیصل آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. علی بھائی سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ صدر کے اندر, اور ہماری بات ہو رہی ہے SHO تھانہ صدر فیصل آباد سب انسپکٹر رانا محمد علی سے. فرض شناس دبنگ آفیسر ہیں اور پے در پہ ایسی کارروائیاں کرتے ہیں کہ میڈیا اور ٹیم مجرم کون مجبور ہو جاتی ہے کہ ہمیں ٹائم اینڈ اگین تھانہ صدر کا وزٹ کرنا پڑے. آج ہم جو کیسز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ایسی خاتون جس نے اپنے شوہر کو قتل کروایا ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر کے سلسلے میں اپنے آشنا سے مل کر. وہ خاتون جس نے ناجائز تعلقات مبینہ طور پر ایک نوجوان سے رکھے ہوئے تھے, خود کی عمر تقریباً 35 سال کے قریب ہے, عرصہ ہو گیا شادی کو, 3 بچوں کی ماں ہے, ایک ہیپی فیملی ہے, شوہر رکشہ ڈرائیور ہے, اور ایکسٹرا میرٹل افیئر قائم ہے اس کا ایک نوجوان کے ساتھ جو تقریباً 19-20 سال عمر کا ہے. یہ ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں, شوہر کی غیر موجودگی میں ملتے ہیں, اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی آنکھ کھل جاتی ہے. شوہر جب ریزسٹ کرتا ہے, جب ان سے پوچھ پڑتال کرتا ہے, تو یہ دونوں اسی وقت منصوبہ بناتے ہیں کہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے. اسے طبعی موت کا جو ہے وہ ڈرامہ رچانے کی, اس کا رنگ دینے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے, لیکن شاید ملزمان یہ بھول جاتے ہیں کہ قانون جب حرکت میں آتا ہے تو پھر اپنا راستہ خود بناتا ہے, اور مجرم جتنا بھی شاطر اور چالاک کیوں نہ ہو, کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑ دیتا ہے. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ڈیڈ باڈی چنیوٹ پہنچ جاتی ہے, اور جب شاید ان کے رشتہ دار ریلیٹیوز اسے دیکھتے ہوں گے, ان کو شک گزرتا ہوگا, تو وہ پولیس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. تھانہ صدر پولیس حرکت میں آتی ہے, اس ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کروایا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں یہ چیزیں کنفرم ہو جاتی ہیں کہ اس کی موت طبعی نہیں ہے. کیس کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے, FIR کا اندراج کر کے اس کی مقتول کے قاتلوں کی تلاش شروع کی جاتی ہے, اور کھرا گھر میں نکلتا ہے. سٹوری آپ نے رانا محمد علی سب انسپیکٹر سے سنی. دوسرے کیس میں ناظرین کرام, بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ بے راہ روی کی جس ڈگر پہ چل پڑا ہے, شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم زومبیز کے معاشرے میں زندہ رہ رہے ہیں. ہم درندگی کی طرف ہماری ٹینڈنسی ہے, اور ہم شاید نارمل انسان نہیں رہے. یہاں پہ جرائم کی اکثریت زر, زن اور زمین پہ آ کے اس کی تان ٹوٹتی ہے. دوسرا بھی ایسا ہی واقعہ ہے جس میں ایک شخص نے ہمسائے میں, کہتے ہیں ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے, اور ہمسایوں کے حقوق ہمارے دین نے کھل کے بتائے ہوئے ہیں. ہمسائے کے گھر پہ کس طرح کی نقب زنی کی, کیا غیر اخلاقی حرکت تھی, پولیس نے اس میں کیا کردار ادا کیا. علی بھائی سے پوچھتے ہیں. علی بھائی بتائیے گا, یہ کیا کیس تھا تھانہ صدر کی حدود میں, یہ ہائی لائٹڈ آج کل لائم لائٹ میں ہے یہ واقعہ, فوری طور پہ آپ لوگوں نے رسپونڈ کیا, یہ کیا واقعہ تھا؟ ہاں جی, یہ آپ نے لفظ بڑا بہترین استعمال کر لیا, نقب زنی. بیسیکلی جب یہ نقب زنی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یا سنتے ہیں, تو اس کا ہم یہ جو ہے نا وہ رزلٹ یا اس کے معنی لیتے ہیں کہ دیوار کو پھاڑ کے یا کوئی نقب لگا کے یا کسی چیز کو توڑ کے کسی جگہ پہ انٹر ہونا ہے, اور پھر یہ نقب زنی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. جبکہ جو اس کی پراپر میننگ ہے وہ یہی ہے, کسی ایسے راستے سے کسی گھر میں انٹر ہونا جو نارملی انٹرنس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جیسے بعض دفعہ آپ روشن دان سے کسی گھر میں انٹر ہوتے ہیں, وہاں سے سامان اٹھا لیتے ہیں, تو آپ نے نقب زنی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو پورا کر لیا ہے. تو میں تو بالکل شوق میں ہوں کہ آپ نے یہ نقب زنی لفظ کہاں سے نکالا ہے, کیونکہ یہ چھت کی طرف سے پھلانگ کے آیا, نارملی چھت پھلانگ کے کسی گھر میں انٹر نہیں ہوا جاتا. تو اس نے جب وہ اسی دوسرے کے گھر میں گیا ہے پڑوسی کے, تو ایک خاتون خانہ ہے, واش روم میں نہا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بندہ جب نہا رہا ہے تو کون بندہ, ہر بندہ ہر چیز پہ نظر رکھے کہ بھئی میرے گرد کیا ہو رہا ہے.
بندہ اپنی سوچوں میں ہے یا دیگر معاملات دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ بھلا کرے اس کا بھی کوئی اس نے جو نیکی کی ہے وہ سامنے آ گئی، تو نہاتے ہوئے اس کی اچانک سے نظر پڑی ہے روشن دان کی طرف، تو اس نے دیکھا ہے ایک انسانی ہاتھ دیکھا ہے اور موبائل دیکھا ہے، اور فوری سے اس نے جو ہے نا وہ تھوڑی ایفرٹ کر کے، تھوڑی ہمت جو ہے ڈھارس باندھ کے اس نے رولا ڈالا ہے. اس کے گھر والے انگیج ہوئے ہیں، اس کے بھائی انگیج ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھاگ کے جو ہے نا وہ دیکھا ہے کہ کیا معاملہ ہے. اتنے میں اس نے کپڑے وغیرہ پہن لیے ہیں اور وہ گھر سے باہر آئی ہے. تو جب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا نا کہ یہ جو ایک نامعلوم انسانی ہاتھ اور اس میں جو پرپل کلر کا موبائل پکڑا ہوا تھا یہ کون تھا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کا جو پچھلے والا گھر ہے انہوں نے کہا شاید یہی پاس ہمارے گھر ہے، بندہ پھلان کے ادھر ہی گیا ہوگا. تو جب یہ وہ علی رضا نامی بندے کا انہوں نے دروازہ ناک کیا ہے اور اسے پوچھا ہے کہ ادھر ہمارا کوئی دیوار پھلان کے تو کوئی نہیں آیا، تو اس کے ہاتھ میں وہ جو وکٹم ہے اسے وہ پرپل کلر کا جو موبائل جو اس نے روشن دان میں دیکھا تھا وہ نظر آ گیا. اس نے فوری سے اس کو دبوچا ہے اور مین وائل وہ بندہ جو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس کو الٹیمیٹلی ہم نے ہیومن ریسورسز وغیرہ استعمال کر کے اس کو اریسٹ کر لیا ہے. اور ابھی اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہے، اور ہم اس کو میکسیمم پراسیکیوشن اکٹھی کر کے اس کو سزا اقرار واقعی سزا دلوائیں گے. علی بھائی اسے ہم بدبختی کہہ سکتے ہیں، کمینگی کہہ سکتے ہیں. یہ آخری سٹیج ہوتی ہے کمینگی کی، جب آپ کی آنکھوں میں، جب آپ کی زندگی میں کوئی شرم نہ رہے، جب آپ کی آنکھوں میں حیا نہ رہے، کیونکہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، اور ماں جایوں کے ساتھ ایسی حرکت کہ آپ ہمسایوں کے ہاں کسی بچی کی، کسی خاتون کی ایسی نازیبا ویڈیو بناتے ہیں جس میں اس کی رضامندی شامل نہیں ہے، جس میں وہ انتہائی پرائیویسی میں ہے، جس میں وہ شاور لے رہی ہے، واش روم میں ہے، اور آپ کمینگی کی آخری حد کو چھوتے ہوئے روشن دان سے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. یہاں پہ اس خاتون کو داد دینا بھی ضرور بنتی ہے جس نے حاضر دماغی سے کام لیا، جس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا، شور کیا بر وقت، اور جتنی دیر میں اس کے گھر والے الرٹ ہوتے وہ خود بھی باہر آ کے اس نے ساتھ سرچ کیا. پولیس کو اطلاع جو ہے وہ کیسے 15 کے ذریعے دی گئی، اور جس وقت اس نے خاتون نے موبائل چھینا یا وہ فرار ہوا، تو کیا اگر پولیس لیٹ پہنچتی، کوئی کرسپونڈ نہ کرتی، تو کیا ایسا کوئی امکان تھا کہ یہ راہ فرار اختیار کرتا اور پھر کئی دنوں تک ہاتھ نہ آتا؟ ہاں اس میں ڈیفینیٹلی جب اس نے کرائم کیا ہے اور ایسا الٹا سیدھا کام کیا ہے تو بندے کو تو موت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ میں تو نکل جاواں کسی طریقے نہ. لیکن وہی بات ہے، اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں جس بندے نے جو کرنا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ادھر بھر کے پھر جانا ہے، پھر جان چھوڑنی ہے. تو کیونکہ اس کی وہ بیڈ انٹینشن ہے اور اس کی وہ آپ جو بھی کہہ لیں کمینگی ہے، کیونکہ وہ پرانے دور تھے جس میں ہمسائے کا ماں جایا ہوتا تھا. اب تو ہمسائے نے جب بھی دیوار پھلانگی ہے اس نے کوئی نہ کوئی چاندی چڑھایا ہے. بھائی یہ جرم ایسا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پہ نارملی صرف لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا بلکہ نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے. یہ ظاہر ہے وہ غیرت کے نام پہ جو ہے اکثر اس طرح کے جو ہے واقعات ہوئے ہیں کہ مرڈر تک ہو جاتا ہے. یہاں پہ انہوں نے قانون کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی، اچھی بات ہے، پازیٹیو چیز ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملزم کو، اس جرم کے جو ملزم ہے، اس کو سزا کس حد تک ہو سکتی ہے؟ کیا دفعات ہوں گی؟ کیا کمزور ہوں گی؟ ایسے آفینسز جو ہیں وہ بیلیبل ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں پھر فرسٹریشن بڑھے گی اگر ایسے جرائم کی روک تھام نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے پھر فرسٹریشن بڑھے گی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس طرح کے جو ہیں اس پہ دفعات کیسی لگیں گی؟ دفعات تو اس پہ ایز پر لا جو ہمیں قانون اجازت دیتا ہے وہی لگیں گی، لیکن ہم کیونکہ یہ جو لوکل لوگ ہیں یا قانون پسند شہری ہیں انہوں نے پولیس پہ اعتماد کیا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سے بڑھ کے ان کو اس مقدمے کو ٹیک اپ کریں اور اس میں میکسیمم جو پراسیکیوشن ہے، میکسیمم ایویڈنسز ہے کلیکٹ کر کے ساتھ لگائیں. اور جیسے ہی اس کا فرانزی کا رزلٹ لگے گا انشاءاللہ یہ بندہ جو ہے وہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے، اپنے محلے کے لیے یا اہل علاقہ کے لیے جو ہے نا وہ سبق چھوڑ جائے گا. جی بھائی، نارملی ایسے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عزت کے ڈر سے نام اچھلے گا، نام آئے گا یا میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوگا. یہاں پہ میڈیا اور پولیس دونوں نے ابھی تک پازیٹیو رول یہ ادا کیا ہے کہ خاتون کی آئیڈینٹی جو ہے اس کو ہم نے مخفی رکھا ہوا ہے، اسے ہم نے ریویل نہیں کیا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہماری خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، انہیں اگر کوئی اس طرح کی ہراسمنٹ کا، یہ ہراسمنٹ ہے، ڈیفینیٹلی ہراسمنٹ ہے، بلکہ میں تو اسے ایک کائنڈ آف ڈکیتی کہوں گا کہ آپ اگل کے گھر میں گھس کے اس کی پرائیویسی میں مخل ہو رہے ہیں، تو اگر انہیں کسی طرح کا، اس طرح کے کسی کیس کا سامنا، اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
क्या कहेंगे कि सबसे पहला एक्शन उन्हें क्या लेना चाहिए? हाँ जी, यही है कि जो पुकार 15 है, ये पूरे पंजाब में सेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ बैठ के इसको ऑब्ज़र्व कर रही हैं, इसको टेकअप कर रही हैं, इस पे होने वाले पुलिस के रिस्पॉन्ड को देख रही हैं, और जो जो पुलिस कार्रवाई कर रही है इन कॉल्स के नतीजे में, वो सारा जो है ना वो मोनीटर हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिंपल 15 को डायल करना है और अपनी जो कंप्लेंट है वो लॉन्च कर देनी है। इसी केस को लेके चलें, इसकी मिसाल ले लें कि अब वो जो विक्टिम है वो ताहाल आपको पता है कि आज इस केस को रजिस्टर हुए तीसरा चौथा दिन है, मुलज़म को रिमांड पे चलते चलते दूसरा दिन है, तो उसको कितना तंग होना पड़ा है या किस हद तक वो थाने आई हैं या उसको क्यों पुलिस ने छेड़ा या ये वो। अगर वो समझती हैं या आप समझते हैं कि वो बिल्कुल अपने घर पे हैं और सेफ़ एंड साउंड हैं, तो मैं बाकी लोगों को भी कानून बीइंग ए शरीफ शहरी जो है ना वो एट दिस टाइम या एट दिस स्टेज इस तरह के मामलात में कानून का दरवाज़ा खटखटाने की रिक्वेस्ट करता हूँ। अली भाई, थाना सदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है फैसलाबाद का शायद। इसमें इतनी मिक्स आबादी है, इतने मिक्स काइंड ऑफ क्राइम्स हैं कि इंसान सोचते हुए पागल हो जाता है। मैनेज कैसे करते हैं आप? क्या प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करते हैं? किस टाइप के क्राइम को जो है वो सबसे पहले हाथ डालना, सबसे ज़्यादा इंटेंशंस वो लेते हैं, और फिर किस तरह के जो डेली बेसिस पे आप क्राइम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं? आपने बहुत पुराने इश्तिहारी भी पकड़ लिए। कैसे मैनेज कैसे करते हैं इसको कि आपने 5-5, 10-10 साल पुराने पीओज़ को भी टाइम दे रहे हैं, आप डेली क्राइम के साथ भी फ़ाइट कर रहे हैं, आप गांव देहात के लोगों के आपस में बैठ कर रिकन्सिलेशन भी करवा रहे हैं, मैनेज कैसे होता है? हाँ जी, इसमें मैं फिर आपको ये अर्ज़ करूँगा, सारा टीम वर्क है। जब हर काम को मैंने खुद ही देखना है, मोनीटर करना है, और मैंने कहना है ये मैं अपने हाथ से करूं, तो आपको पता है 24 आवर्स में तो मैं ये बीइंग ए इंसान वही कर सकता हूं जितनी अल्लाह पाक ने मुझे जो है ना वो दी है, मेरे में कैपेसिटी रखी है। लेकिन जब ये सारा टीम वर्क चल रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ टीम्स अपने अपने ज़िम्मे की जो है ना वो काम उस पर वर्क कर रही होती हैं, और मेरी उनके साथ गाइडेंस है या मेरी उनके साथ जो है वो वेल विशेज़ हैं, और जो भी उनको किसी जगह पे रेड करने के लिए टेक्निकली या फिज़िकली या फोर्स की सूरत में जो है उनको हेल्प चाहिए होती है, मेरा काम है उनको प्रोवाइड करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप नेक नीति से कोई भी काम करते हैं तो अब मेरा ईमान है, इन्ना माला मालू बिन्नियात। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके लिए, आपकी टीम के लिए नेक तमन्नाएं, दुआएं। नाज़रीन किराम, सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अली SHO थाना सदर फैसलाबाद टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद थे। तफसीलन बता रहे थे दो ऐसे बड़े वाक़यात जिसमें पुलिस ने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया। दोनों केसेस में मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन नाज़रीन किराम ये दोनों केस बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गए हमारी अखलाकियात पे, हमारी ब्रॉट अप पे कि हम बहसीयत कौम किस तरफ जा रहे हैं। क्या हमारी अखलाकियात इस कदर गिरावट का शिकार हैं कि एक हमसाया दूसरे हमसाए की बहन, बहू, बेटी की रोशनदान से वेंटिलेशन के थ्रू जो है वो मोबाइल से गैर अखलाकी वीडियोस बनाता है, फिर धमकियां देता है कि मैं इसे वायरल कर दूंगा, या फिर कोई खातून अपने आशना से मिलकर अपने खामंद को कत्ल करती है। नाज़रीन किराम, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे हमेशा आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा मौजूद हैं, लेकिन बहसीयत शहरी क्या हम अपने फ़राइज़ बहसन अंजाम दे रहे हैं? फ़ैसला आपका। इकराम, फैसलाबाद में थाना सदर की हुदूद में दो मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात पेश आए जिन पे टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है, जिसमें इंसानियत सोज़ मज़ालिम जिसे आप कह सकते हैं कि वो देखने में आए। एक वाक़या ऐसा है जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बुनियाद पर एक खातून जिसके नाजायज़ ताल्लुकात किसी दूसरे मर्द से कायम हैं, वो अपने हस्बैंड को धोखे से रात में सोते हुए अपने आशना से मिलकर कत्ल करती है, और इस वाक़े को एक एक्सीडेंट का, एक करंट लगने का जो है वो ड्रामा करने की कोशिश करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आते हैं और उस खातून का ये ड्रामा बेनकाब होता है। जबकि दूसरा वाक़या बिल्कुल इसी तरह का है। थाना सदर की हुदूद में ही एक, शायद इसे हम बीमार जहनीत कह सकते हैं, शायद हम इसे फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं कि एक हमसाया
اپنی ہی ایک ہمسایہ خاتون، ہمسایہ جس کے حقوق ناظرین کرام ہمارے دین میں، ہماری سوسائٹی میں اتنے زیادہ ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ جو ہے وہ ایسی باتیں اس میں نہ ہوتی تو شاید ہمسائے کے جائیداد میں بھی جو ہے وہ ہماری شریعت حقوق رکھ دیتی. ہمسایہ ماں جایا کہا گیا ہے. وہیں پہ یہ بیمار ذہنیت والا شخص اپنی ہمسایہ خاتون کی نہاتے ہوئے کی نازیبا ویڈیوگرافی کرتا ہے اور خاتون کے اچانک نظر پڑ جانے پر راہ فرار اختیار کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے. یہ کیا واقعات ہیں؟ ہماری سوسائٹی کس جانب چل پڑی ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف فرسٹریشن ہے؟ کیا تعلیم کی کمی ہے؟ کیا جہالت ہے؟ یہ جاننے کے لیے ٹیم مجرم کون آج موجود ہے فیصل آباد کی فیمس ماہر نفسیات مسز سمرین افضل کے ساتھ. میڈم سے جانتے ہیں کہ ہم اسے کیا نام دے سکتے ہیں، آخر وجوہات کیا ہیں اور اس کا تدارک کیسے ممکن ہے. السلام علیکم میڈم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میڈم بتائیے گا، واقعات آپ نے بھی جانے اور یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں روز بروز یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے. دونوں پہ باری باری بات کر لیتے ہیں. ایک ایسا واقعہ جس میں ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے، خاتون جو ہے وہ اس کے 3 بچے ہیں، 3 بچوں کے ہوتے ہوئے 20 سال پرانی شادی ہے اور پھر بھی وہ رات میں ہسبینڈ کو گولیاں دیتی ہے، سلا کے اس کا مرڈر کرتی ہے اور شاید سمجھتی ہے کہ میرا یہ جرم چھپ جائے گا. یہ کیا ذہنیت ہے؟ کیا اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں میڈم؟ اور ہماری سوسائٹی میں یہ واقعات آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ کافی سارے کویسچنز آپ نے ایک ساتھ ہی پوچھ لیے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو بہت ہی افسوسناک ایونٹس ہیں. ایز اے معاشرہ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ایز اے شہری ہم لوگ خود کو دیکھتے ہیں، ایز اے انسان خود کو دیکھیں تو اس لحاظ سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ صرف ہم اس کو ایک اینگل سے تو دیکھ نہیں سکتے ہیں. اگر ہم اس کے ڈفرینٹ اینگلز دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سائیکولوجیکل، سوشل، مورل، ایتھیکل، ہر لحاظ سے آپ یہ کہیں کہ اس طرح کے ایکٹس جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف سے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں، انسانی نفسیات بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کا آپ یہ کہیں کہ ایلیمنٹ ہے، اور اس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ کرنٹ انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کرنٹ ایرا کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ یہ کہیں کہ ہیومن سیلف اس طرح کا ہے کہ اس کے سوچنے کا انداز اور اس کا جو بیہیویئر ہے بیسیکلی اس کے اندر ماڈیفیکیشن آتی رہتی ہے. اب اس میں آپ یہ کہیں کہ ایز اے انڈیویجول اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا ایکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی کسی بھی چیز میں انگیج ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکلی اس کے اندر کہیں نہ کہیں ویکنیس بھی ہے، اس میں وہ اسٹرینتھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے آپ یہ کہیں کہ ایلیمنٹس میں انوالو ہو رہا ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ یہ کہیں کہ کسی کی ایموشنل نیڈ کا پورا نہ ہونا، ایموشنل ایکسپریشنز کا نہ ہو سکنا، یا آپ یہ کہیں کہ باؤنڈریز کو نہ سمجھ پانا، ان کو نہ ریوائز کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھنا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور جس طرح سے ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کرنٹلی کہ لوگوں کا کمیونیکیشن کمپریس ہو گیا ہے. پہلے لوگ بہت زیادہ شیئرنگ بھی کرتے تھے اپنی سوشل لائف، پرسنل لائف، اور کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ بڑھتے وقت کے ساتھ جتنی انفلیشن ہے، جتنے آپ یہ کہ کمپلیکیشنز ہیں سوشلی، اگر اس پرسپیکٹو سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ملٹیپل ایشوز ہیں اس ٹائم پہ. میڈم اس میں ہم اس فیکٹر کو بھی کیا انوالو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا جو ویز آف کمیونیکیشن ہے، جیسے سیل فون ہے، جیسے یہ سوشل میڈیا ہے، اس نے لوگوں تک ایکسیس جو ہے وہ بہت ایزی بنا دی ہے. پہلے کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوا کرتے تھی. گھر کے فرد ہیں وہ آپس میں ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتے تھے، وہ آپس میں شیئر جو ہے وہ پرابلمس کو زیادہ کر لیتے تھے. اب گھر کا اگر ایک فرد کمانے کے لیے نکلا ہوا ہے اور خاتون خانہ کے پاس اگر سوشل میڈیا ہے تو اس پہ کیا یہ فیکٹر ہے کہ اس پہ ٹریپ کرنا، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ٹریپ کرنے کے لیے ان کو ٹول کے طور پہ سوشل میڈیا اور یہ ویز آف کمیونیکیشن کو زیادہ یوز کر رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ تو ایک نیچرل فیکٹ ہے نا اس ٹائم پہ کہ گلوبلی چیزیں کمپریس ہو گئیں، لوگوں کا کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، آپس میں. اب یہ پیرنٹس آتے ہیں اور آپ یہ کہیں باقی فیملیز بھی آتی ہیں. جرنل بھی جو ایشوز ہیں اس کے اندر یہی جو ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں، زیادہ تر پیرنٹس اور آپ یہ کہیں کہ جو یونیورسٹیز میں ٹیچرز ہیں وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلمز اور چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور موبائل جو ہے بیسیکلی اس چیز کی جڑ کہہ دیتے ہیں. لیکن اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایجوکیشنل سیکٹر میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ گلوبلی چیزیں اتنی کمپریس ہو گئی ہیں، اس پہ ایجوکیشن بھی ہے. تو آبویسلی ایک چیز کا اب آپ یہ کہیں کہ ایک ایمبیولنس بھی ہے، ایک کانفلکچوئل اسٹیٹ بھی ہے. ایز اے معاشرہ بھی ہم لوگ اس چیز میں الجھ چکے ہوئے ہیں.
نہ ہم اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ٹوٹلی جو ہے اس چیز سے آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر انگیج ہو سکتے ہیں. ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. پلس صحیح اور غلط کی جو ہے آپ یہ کہیں کہ ایک باؤنڈری لائن جو ہے اس کو ڈیفائن کرنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جو فیملی ممبرز ہیں, جو گھر کا سربراہ ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ اس چیز کی رسپانسبلٹی کو سمجھے, کیونکہ دیکھیں بیسیکلی تو سائیکولوجیکلی سوشلی اگر ایک بندہ آئسولیٹڈ ایموشنلی ڈرینڈ فیل کر رہا ہے تو وہ کسی آپ یہ کہیں کہ دوسرے ریلیشن شپ میں جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے صرف ایک فیکٹر ہے, لیکن جنرلی اگر اس کی ایموشنل نیڈ نہیں پوری ہو رہی ہے تو وہ کہیں باہر آپ یہ کہیں کہ اس چیز کو اپنی نرچر کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی آپ یہ کہیں کہ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو رہا ہے. تو ایک تو دیکھیں ویجیلنسی ہونی بڑی ضروری ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ایکٹ ہو بھی گیا ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ویلیو سسٹم بھی ویک ہو گئے ہمارے, کیونکہ ہم ان چیزوں کو ریوائز ہی نہیں کرتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے, ایز اے معاشرہ بات نہیں کرتے ہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. ایک تو اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا بڑا ضروری ہے کہ ہماری لمٹس کیا ہیں ریلیجیسلی بھی اور سوشلی بھی, ہم کہاں تک جو ہے چیزوں کو لے کے جا سکتے ہیں. پلس میں یہ ضرور کہوں گی کہ چیزوں کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ڈیڈ اینڈ پہ اس کو لے جائیں, ٹھیک ہے. ایک درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے اس کی آپ یہ کہیں کہ ریزن کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے سائیکولوجیکلی سوشلی. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھیں یہ والی اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں, بیسیکلی یہ تو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں نا, کہ اس سائیکولوجیکلی ڈسٹربنس کی وجہ سے ایک بندہ آپ یہ کہیں کہ ملٹیپل ریلیشنز میں انوالو ہو رہا ہے. اینڈ اٹس ناٹ ایزیئر. دیکھیں جو چیز بھی چھپ کے کی جائے, ڈارکنیس میں کی جائے, کسی بڑے سے چھپا کے کی جائے, وہ ہمیشہ آپ یہ کہیں کہ پرابلمیٹک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ٹالرنس کی کمی, برداشت کی کمی, اور صرف ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سوشل یہ ہمارے جو فیکٹرز ہیں یہ موبائل فون ہو گیا یا باقی چیزیں ہیں, ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ نیکسٹ ڈے تک بھی اپنے ایموشنز کو ہولڈ کر کے رکھنا آج کل ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے کسی کے لیے. اور یہ عدم برداشت اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف آپ یہ کہیں کہ اپنی ٹالرنس جو ہے, اس کے اوپر ہم سب کو ہی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے تدارک کی طرف ہم بعد میں آئیں گے. اسی کا دوسرا پورشن جو ہے, ایک ہی پولیس اسٹیشن کی حدود میں 2 واقعات ہوتے ہیں. دوسرے واقعے میں ایک نیبر ہے, ہمسایہ ہے, وہ باقاعدہ پلان کرتا ہے, وہ چھت کے ذریعے ایکسیس حاصل کرتا ہے دوسرے گھر میں, اور خاتون خانہ جو واش روم میں نہا رہی ہوتی ہے وہ روشن دان سے اس کی وہ موبائل ویڈیو بناتا ہے. اتفاقاً خاتون کی نظر پڑ جاتی ہے, وہ اس شخص کو نہیں دیکھ پاتی, لیکن موبائل فون کا کلر اور ہاتھ انہیں نظر آتا ہے. وہ باہر نکلتی ہیں, چیختی ہیں, لوگ تلاش شروع کرتے ہیں. اور یہ شاید اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اس خاتون کے لیے کہ وہ جب وہ سرچ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شخص ہاتھ میں موبائل لیے, ہمسایہ ہی ہوتا ہے, وہ دروازے پہ آ جاتا ہے اور وہ موبائل پہچان لیتی ہیں. اب پولیس نے اس شخص کو اریسٹ کر لیا ہے, لیکن یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کا کوئی کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, آپ کسی ریلیشن شپ میں بالکل نہیں ہیں, آپ کیا یہ انسان کے اندر کی ہوس ہے, حیوانیت ہے کہ آپ کسی خاتون کی پرائیویسی میں اس حد تک جو ہے وہ انٹروڈر بن جاتے ہیں کہ آپ اسے بتائے بغیر اس کی نہاتے ہوئے کی یا اس طرح کی جو ہے وہ غیر اخلاقی ویڈیوز کو صرف اپنے موبائل میں سیو کرتے ہیں. یہ آپ اس مائنڈ سیٹ کو کیا کہیں گے؟ اچھا, اس کو بھی ہماری نفسیاتی آپ یہ کہیں کہ ایز اے ماہر نفسیات اگر اس کے اوپر میں روشنی ڈالوں تو یہ بھی آپ یہ کہیں کہ ایک پرابلم کا پارٹ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ نان کنسینٹ کسی سے آپ نے نہیں لی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ سیکچولی پلیئر ایکوائر کر رہے ہیں کسی ایسی ایکٹیویٹی سے جس میں آپ یہ کہیں کہ اس کے ساتھ نارمل سیکچول پیٹرن اٹیچڈ ہی نہیں ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایک اب نارمیلٹی ہے, اب نارمل بیہیویئر ہے. لیکن اب نارمل بیہیویئرز جو ہیں بیسیکلی آپ دیکھیں کہ یوزلی تو آپ یہ کہیں کہ کچھ ہمارے یہاں سوسائٹی میں ریلیجیسلی, سوشلی, مورلی کچھ چیزوں پہ بات کرنا ایک ٹیبو ہے, جس کے اندر آپ یہ کہیں یہ پارٹ آف سیلف تو ہے, لیکن اس کے اوپر اتنی زیادہ کھل کے عام آپ کہیں کہ کھل کے بات نہیں کی جاتی, اور ہمارے یہاں ذرا اس کے ساتھ ایک شائنس کا ایلیمنٹ بھی اٹیچڈ ہے. لیکن یہ والا جو آپ یہ کہیں کہ بیہیویئر ہے یہ کہیں سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ ایک تو آپ یہ کہیں کہ جرنلی جو ہے وہ اس طرح کے بیہیویئرز میں جب انوالو ہوتے ہیں تو یہ ایک اب نارمل پیٹرن ہے, اور ان کو ہیپینس جو ہے بیسیکلی کہ جس کی کانسینٹ نہ ہو, کچھ اس طرح کی ویڈیوز بنا کے یا پھر آپ یہ کہیں کہ چلتے جاتے ہوئے کسی کو بیڈ ٹچ کر کے, ٹھیک ہے, ایک سیکچول
प्लेयर एक्वायर होता है. अच्छा, इसके पीछे अब ये है कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं साइकोलॉजिकली कि बचपन में उसके साथ किस तरह का आप ये कहें कि एक गलत किस्म के पैटर्न्स को उसने अडॉप्ट कर लिया. बेसिकली आपको पता है कि कुछ बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारा खाना पीना, भूख प्यास और सेक्सुअल डिज़ायर भी एक ख़ास एज पे आके एक बेसिक नीड है. लेकिन उस पर्सन की ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो डिसऑर्डर्ड है, प्रॉब्लमेटिक है, और उसने वो बैड पैटर्न्स जो हैं वो लर्न किए हैं जो कि मुआशरे के लिए भी नुकसानदेह हैं. ना सिर्फ मुआशरे के लिए बल्कि आप ये देखें कि बाकियों की मेंटल हेल्थ के लिए भी वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, और इसको एड्रेस भी किया जाना चाहिए. इसके ऊपर आप ये कहें कि पनिशमेंट भी होनी चाहिए ताकि आप ये कहें कि लॉ इन्फोर्सिंग जो एजेंसीज़ हैं वो इसके ऊपर कोई स्टेप्स भी लें, क्योंकि जनरली इस तरह की चीज़ों को हम प्रमोट नहीं कर सकते. बच्चों को आपने ये भी देखा होगा कि इस तरह से, जिस तरह से अभी एक तो वीडियो बना के हैप्पीनेस को एक्वायर करना, छोटे बच्चों के साथ सेक्चुअली उनको अब्यूज़ करके किसी एडल्ट का जो है उसको हैप्पीनेस को एक्वायर करना, और ये आप ये कहें कि नॉर्मल पैटर्न बिल्ट ही नहीं हुआ है, जो कि जनरली आप ये कहें कि मुआशरे का एक डिफाइंड वे है, जिसके अंदर हमारे यहाँ तो आपको पता है कि रिलीजियसली एक शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ करना और ये वाली तमाम चीज़ें जो हैं ये एडोलेसेंस में जैसे ही इंसान एंटर होता है और उसकी आप ये कहें कि बेसिक फ़िज़िकल और सेक्चुअल जो है मेचोरिटी स्टार्ट होती है, तो डिज़ायर्स उसकी स्टार्ट हो जाती है. मैडम, इसको हम सिक माइंड सेट कह सकते हैं कि ये सिक माइंड सेट है, लेकिन ऐसे मुलजिम को, ऐसे मुजरिम को किसी तरीके से भी ऐसी लेवरेज तो नहीं दी जा सकती किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कि ये मेंटली डिसऑर्डर का शिकार था. ये क्रिमिनल एक्ट के मुर्तकब होते हैं और आप एक्नॉलेज करती हैं कि ऐसे लोगों को इनके क्राइम के हिसाब से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और वो सज़ा बाकायदा अनाउंस होनी चाहिए सोसाइटी में, ताकि लोगों को पता चले कि अगर हम इस पैटर्न पे चलेंगे तो फिर इसकी ये सज़ा हो सकती है. जी बिल्कुल. देखिए हमारे यहाँ ना जो नफसियाती मसले होते हैं इसको भी हम बीमारियों के ज़िम्रे में ले लेते हैं, ठीक है. देखिए हर इंसान की एक नफसियात है, उसकी शख्सियत है, ठीक है. उस शख्सियत में अगर कोई बिगाड़ है तो उसके ऊपर कोई भी प्ली इस तरह की नहीं ली जा सकती है कि हम ये कहें कि इसको कोई बीमारी है. जो बीमारियों के ज़िम्रे में चीज़ें आती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये तो आप ये कहें कि एक सेक्चुअल पैटर्न इस तरह का है जो कि डिसऑर्डर्ड है, किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है मॉरली, एथिकली और सोसाइटी के लेवल पे भी. तो इसके ऊपर कोई भी लेवरेज, कोई भी आप ये कहें कि उसको कोई भी उसकी अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एक सेट पैटर्न. देखिए हम कैसे दूसरे पर्सन को एज ए रोल मॉडल रखते हुए किसी को ये कह के कि इसको नफसियाती मसला है, क्योंकि ये इस तरह का नफसियाती मसला है नहीं. बेसिकली पेडोफिलिया हम इसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं और अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं. पेडोफिलिक इस तरह से है कि आप ये कहें कि ऐसे अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि किसी वीडियो को बना के उसको एंजॉय करना, किसी आप ये कहें कि ऑपोजिट जेंडर के कपड़ों को टच करके, ठीक है, किसी चलती आप ये कहें कि पर्सन को बैड टच करके अपना बॉडी ऑर्गन एक्सपोज करके लोग सेक्सुअल प्लेयर जो है एक्वायर करते हैं, और ये नॉर्मल पैटर्न्स हैं. इसकी पनिशमेंट भी होनी चाहिए और इस चीज़ को जर्नली जो है एक्सपोज करना चाहिए. और उस पर्सन को अगर कोई मसले हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि नफसियाती तौर पे कोई बचपन में किसी के साथ कोई मसला हुआ है, उसके भी कोई एब्यूज़ की हिस्ट्री है, या आप ये कहें कि उसके कोई ड्रग यूज़ कर रहा है या कोई एंटी सोशल बिहेवियर है, उसका पर्सनैलिटी इस तरह की है, तो उसको अपने तौर पे एड्रेस करवाना चाहिए, ना कि आप ये कहें कि सोसाइटी के जो आप कहें कि जनरल पॉपुलेशन है उनको वो आप ये कहें कि नुकसान पहुंचाएं और उनके लिए एक मेंटली डिस्ट्रेस का कॉज बने. अब देखें जिसके साथ ये इवेंट हुआ, मैं तो ये कहूँगी कि वो लेडी इतनी डेयरिंग थी जिन्होंने एक स्टेप लिया, उन्होंने शोर भी डाला, जो स्टेप वो ले सकती थी, वो फियर्ड भी हुई होंगी. और फिर आपको पता है मुआशरा जब बात करता है तो चीज़ों के ऊपर खुल के बात करता है. मैडम अगला सवाल एग्जैक्टली मेरा यही था, आपने खुद ही बात शुरू कर दी कि इस खातून ने बहादुरी का मुजाहरा किया, ये खुल के सामने आई, इन्होंने FIR भी करवाई. हमारे यहाँ 99% ख़वातीन, हमारे घरों में कल्चर ऐसा है कि हम कहते हैं कि नाम उछलेगा, हमारी इज़्ज़त पे हर्फ आएगा, वो सोसाइटी में जो है वो बैशिंग होगी, हम इसलिए भी चुप कर जाते हैं. क्या कहेंगी उन ख़वातीन को जिनके साथ इस तरह की हरासमेंट होती है या इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है? अब क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी कि उन्हें रिएक्ट कैसे करना चाहिए एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे इस खातून ने किया, ताकि डिस्करेज किया जा सके, ताकि इन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जा सके, या फिर खामोश रहना भी कहीं ना कहीं ठीक होता है?
دیکھیں یہ اس ٹائم پہ اور اس پوائنٹ پہ تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ایک تو ہمیں ان کے لیے جس لیڈی نے یہ اسٹیپ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے یہ ایزیئر اسٹیپ نہیں ہے. اگر ہم اس کو میں اپنے لیول پہ دیکھوں اور ان کے اس اسٹیپ کو ذرا ایویلیویٹ کروں تو یہ بڑی کریج کا کام ہے کہ انہوں نے اس کے لیے وائس ریز کی. نہ صرف وائس ریز کی بلکہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کو پراپرلی جہاں پہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ رپورٹ کیا. باقیوں کے لیے بھی میرا تو میسج یہی ہوگا کہ جو چیز غلط ہے غلط کو غلط ہی کہا جانا چاہیے. کبھی ہم کسی بھی غلط چیز کو صحیح کہہ کے چھپا کے روک نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے مجھے ایسے لگتا ہوتا ہے یا میرا پوائنٹ آف ویو دوسروں سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی غلط چیز کے اوپر خاموش ہیں تو اس کا مطلب آپ بھی اسی کا پارٹ ہیں ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. اب اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں ٹھیک ہے. کسی کے کوئی پرسنل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, اس کی اپنی پرسنالٹی فیئرڈ ہو سکتی ہے, اس کے کتنی وہ انٹروورٹ ہے, کتنا ایکسٹروورٹلی وہ اپنے الفاظ کا اظہار کر سکتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ بہت زیادہ شور ڈالے لیکن اس کو رپورٹ ایٹ لیسٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں اب اس طرح کی ایپس اور باقی آپ یہ کہیں کہ ہراسمنٹ کے سیلز جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی جنریٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ فیمیلز کو اپنی پروٹیکشن کے لیے اور اپنی بچیوں کے ہماری ہی بچیوں کے فیوچر کے لیے ہمیں وائس ریز کرنی چاہیے تاکہ وہ لوگ اپنے اندر کریج بھی لے کے آئیں اور اس طرح کے جو نیگیٹو قسم کی ایکٹیویٹیز میں لوگ انگیج ہوتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ فیئر اور پوری پرسنالٹی ڈسٹارٹ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ لیڈی تو اتنی ڈیرنگ تھیں جنہوں نے کر لیا, لیکن کئی بچیاں بھی تو ہوں گی نا جس طرح سے باہر آنا جانا ہے, لوگ تانے فکرے بھی کستے ہیں ٹھیک ہے, ویسے بھی بیڈ ٹچ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے بالکل بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے اور اس کے لیے وائس ضرور ریز کرنی چاہیے. میڈم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, مسز سمرین افضل کی گفتگو آپ نے سنی, ماہر نفسیات ہیں اور انہوں نے کھل کر ان دونوں ٹاپکس پہ روشنی ڈالی. ناظرین کرام, اسے ہم کسی صورت بھی بیمار ذہنیت کا ٹیگ دے کر اسپیئر نہیں کر سکتے. جس شخص نے جو جرم کیا اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو لیک آف کمیونیکیشن ہے اسے دور کریں, ہم بیٹھیں, ہم بات کریں, ہم ڈسکس کریں تاکہ ایسے واقعات کو بر وقت ہونے سے روکا جا سکے. ناظرین اکرام, پروگرام آپ نے دیکھا اور جانا کہ ملزمان جتنے بھی شاطر اور چالاک کیوں نہ ہوں اپنے جرم کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑ جاتے ہیں. اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا. خاتون نے اس قتل کو حادثے کا رنگ دینے کی کوشش ضرور کی لیکن پولیس نے کامیاب نہیں ہونے دیا, جبکہ دوسرا ملزم جس نے اپنی ہمسایہ خاتون کی نازیبہ ویڈیوز بنائی وہ بھی پولیس کی حراست میں ہے. ناظرین اکرام, ماہرین نفسیات کی گفتگو بھی آپ نے سنی. ہم بحیثیت معاشرہ بے حسی کا شکار ہو رہے ہیں, اپنے رویوں میں محتاط ہونا ہم نے چھوڑ دیا ہے, اسی لیے ایسے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ٹیم مجرم کون نے ہمیشہ اپنے ناظرین کو ایک ہی پیغام دیا ہے کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ محتاط رہیں, کیونکہ محتاط رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.